अस्सलाम वालेकुम। 7 RYK से मैं यास्मीन खान बोल रही हूँ और आज है 29 जून 2025। तो नाज़रीन, आज के वीलॉग इंटरनेशनल में ऐसा है कि दोबारा जो है वो जंग की शिद्दत आई है। कहाँ पर? यूक्रेन ने जो कि ज़ेलेंस्की है इसका सदर, उसने क्रीमिया में और रूस के जो है S-400 दिफाई निज़ाम पर ड्रोन हमला किया है और बड़ा ज़बरदस्त हमला किया है। और यूक्रेन के जो कि खुफिया यूनिट है उसने भी कहा है कि जो उसके जिनमें कि जब 5 अहम पुर्जे हैं वो मुकम्मल तौर पर उसने तबाह कर दिए हैं। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रही हूँ। और जो है, हालांकि आपको पता ही है कि मैं पिछले 2-3 वीलॉग्स में बता रही थी कि ट्रम्प ने तो कहा है कि 2 हफ्ते में हम जो है इस जंग को ख़त्म करवा देंगे। इवन कि मैंने यस्टरडे के वीलॉग में भी बताया था, फिर उससे बिफोर यस्टरडे भी बताया था। तो अब जब 2 हफ्ते में जंग ख़त्म हो रही है तो क्या वो जाते जाते इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हमला करने की क्या ज़रूरत है? तो बहुत ज़बरदस्त हमला किया और इसके जो रूस के S-400 है दिफाई निज़ाम, उसको बिल्कुल उसने तबाह कर दिया है यूक्रेन ने। फिर उसके बाद नेटो समिट के दौरान भी रूस का जो है यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और पुतिन ने इसका सख्त पैगाम दिया है। फिर ये लोग जो दोबारा है वो जंग की तरफ चल पड़े हैं। यानी कि कुछ जंग थोड़ी सी स्लो होती है, ट्रम्प के अनाउंस करता है कि जी जो जंग ख़त्म हो रही है, लेकिन उसके बाद आप देखें कि फिर ये लोग शुरू हो जाते हैं। तो अगर इन लोगों ने जंग करनी ही है तो खुल खुला कर करें। ये बार बार कभी स्लो कभी डाउन, कभी स्लो कभी डाउन, मतलब कभी फास्ट कभी ये, जो तमाशा लगाया हुआ इन लोगों ने। और लोग जो हैं वो बेचारे घर से बेघर, वो परेशान तो वो हो रहे हैं जो लोग घर से बेघर हुए हुए हैं। किसी को एक दिन भी उसका घर ना मिले, छत ना मिले, वो कितना अपसेट होता है। और ये लोग तो अपने बड़े आराम से महलों में बैठे हुए हैं और बंकर्स में बैठे हुए हैं और सारी फैसिलिटीज हैं, वेदर वाइज भी हैं, खाना पीना भी है। तो इन लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं, लोगों ने जस्ट बैठ कर हुक्म जारी करने हैं। तो ये सिलसिला हो रहा है। और जिसमें कि ज़्यादातर गजा में आप देखें कि जो है वो फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है। कल की भी मैंने न्यूज़ में बताया था कि 135 जो है वो इन्होंने नेतन्याहू ने इसने फ़लस्तीनी जो है वो और मज़ीद शहीद कर दिए। फिर अब एक और न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को वो 7 जो है अमेरिका जो है वो कहते हैं जो मर रहा होता है तो उसको ड्रिप लगा दो, तो वो 7 अभी इसको ड्रिप भी लगाई जा रहा है। एक तरफ कह रहा है अमेरिका कि हम जंग बंद करवा रहे हैं, अब दूसरी तरफ उसने यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल की फराहमी भी कर रहा है। अब जिसके पास वो बार बार 100,000 सीसी के इंजेक्शन भेजेगा, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो तो लगेंगे ही ना फिर दूसरे को। अब ये पेट्रियट मिसाइल दे रहा है, फराहमी कर रहा है, और इस तरह एक तो इनका असला बिक जाता है और फिर जब किसी के पास असला आ जाता है तो वो उसको इस्तेमाल करता है। अब जो इनकी वॉर है यूक्रेन की और रशिया की, वो उसने एक नया मोड जो है वो इख्तियार कर लिया है। तो अब जो इसके बाद पेट्रियट मिसाइल आएंगे तो जाहिर है उसने घर में तो नहीं ला जाके बेगम को तोहफा देना ना, उसने तो उनकी जो है रूस की अवाम है उसी के ऊपर ही वो इस्तेमाल करेगा, या उनके जो मेन अड्डे हैं या फौजी तनसीबात हैं, यहाँ जहाँ उनके मिसाइल पड़े हुए हैं, हथियार हैं, वहीं पर इस्तेमाल करेगा। जब वो रशिया पर इस्तेमाल करेगा तो डेफिनेटली रशिया भी बैकफायर करेगा। तो इस तरह जंग जो है वो मजीद बढ़ती जाएगी। तो फिर एक तरफ ट्रम्प ये ऐलान कर रहा है कि 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। तो अब आप किसके ऊपर बिलीव करेंगे कि 2 हफ्तों वाले पर या जंग को मजीद देखेंगे? मेरे ख्याल से ये जंग जो है वो और मजीद फैलती जाएगी जब तक कि इनके लिए असला और इस तरह की जो दूसरी हेल्प है वो बंद ना की जाए। ये सब ममालिक को सोचना चाहिए कि जो जिसकी हेल्प कर रहा है वो उसकी बंद करे, ना उसके पास ये हथियार होंगे ना वो मजीद जंग करेगा। तो खैर वो मेरी तो नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस तरह के ये हालात पैदा होते जा रहे हैं।
حتیٰ کہ یہ اس جو آپ کو بتایا کہ پیٹریوٹ میزائل بھی فراہم کر رہا ہے، اور جنگ جو ہے وہ نئی موڑ پر آئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ ماسکو کا ایئرپورٹ بھی سڈنلی جو ہے وہ بند کرنا پڑ گیا رشیا کو، کیونکہ یوکرائن نے اتنا زبردست اٹیک کیا۔ پھر اس کے بعد کریمیا کی تباہی کے بارے میں بتاؤں کہ کریمیا کی تباہی ہوئی ہے اور روس کی پسپائی ہوئی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اٹیک کے بعد اب یوکرائن کی اندرونی مزاحمت میں شدت، اب جنگ جو ہے وہ نیا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے، اور زیلنسکی جس کو آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کچھ عرصہ پہلے ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے باہر نکلنے کا اس کو حکم دے دیا تھا، اب اس میں اتنی جرأت آئی ہوئی ہے کہ وہ اتنا اٹیک کر رہا ہے، اور وہ اٹیک ظاہر ہے کر اس کے پاس اتنے ہتھیار اور چیزیں اس کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں دوسری جگہ سے، تو وہ تو کرے گا ہی نا۔ پھر اس کے بعد ٹرمپ اور اسرائیل اور عرب ممالک میں جو ہے اس کی قیادت کے درمیان تعلقات کی بحالی کی طرف جا رہے ہیں، مطلب ٹرمپ کا جو اب جھکاؤ ہے وہ زیادہ عرب ممالک کی طرف ہے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ وہ چلے عرب ممالک کو پسند تو کر رہا ہے نا۔ پھر اس کے بعد غزہ کی جو جنگ ہے وہ 2 ہفتوں میں کہہ رہا ہے کہ ختم ہو رہی ہے، اور جو اس کے اختیارات ہیں وہ اس کا جو انتظام اور اختیارات ہیں وہ سارے اس کو دے رہا ہے عرب کے کوئی مطلب مڈل ایسٹ کے جو ہے وہ 4 ممالک، اب وہ ڈیسائیڈ کر کے بتائے گا کہ اس میں کون کون سے ملک شامل ہیں جن کو وہ انتظام جو ہے وہ سونپا جا رہا ہے غزہ کا۔ تو پھر اس کے بعد یہ بھی بڑی بات ہے، ویسے آپ سوچیں کہ ٹرمپ نے چاہتا تو اپنے پاس بھی رکھ سکتا تھا یا کسی ویسٹرن کنٹریز کے بھی حوالے کر سکتا تھا غزہ کو، لیکن اس نے اس کو عرب ممالک کے ہی ذمے لگانے کا ڈیسیژن کیا ہے، تو یہاں پر تو اس کو اپریسیشن جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسرائیل کا ایران پر حملے کا منصوبہ، یہ بھی سنیں کہ فوج کو اس نے تیار رہنے کا دوبارہ حکم دے دیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ویلاگ میں کہا تھا جب جنگ بندی ہوئی تھی کہ یہ ٹیمپریری ہے، یہ جنگ بندی نہیں ہوئی، کیونکہ ایران نے ہر صورت جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہی کرنا ہے، اپنا ایٹم بم بنانا ہے، اور یہ لوگ پیچھے پڑے رہیں گے ویسٹرن کنٹریز جو ہے، اور وہ اب بھی وہ بیان خامنہ ای صاحب کے ہمیشہ یہی بیان آتے ہیں، اور اب بھی یہی بیان آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا جو ہے یورینیم استعمال کرنا ہے، اور ہم نے اپنا ایٹم بم بنانا ہے، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے اپنے عوام کے حقوق کو جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور اپنے ملک کا دفاع سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہم نے اس اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے، چاہے اس میں تھوڑا سا لیٹ ہم ضرور ہو سکتے ہیں، بلکہ ہو گئے ہیں، لیکن ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو ابھی بھی جو ہے وہ وہی بات، وہیں پر پوائنٹ جو ہے وہ گھوم پھر کر پھر وہیں پر آ گیا کہ اب اسرائیل نے پھر اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیل نتن یہو، میں آپ کو روز کہتی ہوں، اس کو یہ عادت پڑ گئی ہے، بس یہ بریک فاسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد نا حکم دے دیتا ہے کہ آج ادھر مار دو، آج ادھر مار دو۔ اس کا ضروری ہے، ہو گیا ہے اس کا نا مینٹل ہیلتھ اس کی چیک کروانی چاہیے لازمی طور پر۔ پھر اس کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ میں نے جو وار کرنی ہے، یہ اسرائیل کہہ رہا ہے وہ میں نے لبنان کا ماڈل اختیار کرنا ہے، اس کو وہ ماڈل بہت پسند آیا ہے جنگ میں، تو اس نے وہ والا پلان، اس پلان کے مطابق اب وہ کام کر رہا ہے۔ پھر اسرائیل نے اپنی فوج کو ایران پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کے میزائلوں، ان کی فیکٹریوں کو تباہ کر دیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی خبر یہ کہ خامنائی صاحب کا بھی خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ پچھلی دفعہ وہ کہتا ہے کہ وہ بچ گئے تھے کیونکہ وہ روپوش ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے اختیارات جو تھے وہ پاسداران انقلاب کو دے دیے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے دینے کے بعد جو ان کا سربراہ تھا، ان کا لیڈر تھا، اس سے انہوں نے کانٹیکٹ ختم کر دیا تھا، تو اس لیے ہمیں ان کا پتہ نہیں چل سکا، اور یہ امریکن انٹیلیجنس نے بھی یہ رپورٹ دی ہے، نہیں تو ہم نے ان کا خاتمہ کر دینا تھا۔ اب ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ایک خامنائی صاحب کو قتل کرنے سے کیا ایران جو ہے اس کو فتح کر لیں گے، وہ دوسرا کوئی خامنائی پیدا ہو جائے گا۔ اتنے وہاں کی جو آبادی ہے، آئی تھنک سے شاید میں نے لاسٹ ٹائم بتائی تھی، پتہ نہیں 9 کروڑ ہے، 9 ملین، تو اس میں سے دوسرا کوئی خامنائی پیدا ہو جائے گا۔ ہاں یہ ہے بیٹھ کر
مذاکرات کریں اور جو اس میں سے حل ہو تو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنا ایٹم بم بنانا چاہتا ہے تو خامنائی صاحب نے بھی اپنے لاسٹ کل کے میں نے ویلاگ میں بتایا تھا کہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ پھر اسرائیل کے بھی ہتھیار ایٹمی ہتھیار واپس لے لیے جائیں۔ اگر یہ ہمیں منع کرتا ہے اور امریکہ بھی منع کرتا ہے تو ان کے ایٹمی ہتھیار کو پھر واپس لے لیں، پھر ہم سے بات کریں۔ بات تو صحیح کہ پھر ایکول ہونا چاہیے، یہ تو نہیں کہ ایک کنٹری کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو۔ تو یہ اس کا جنگ اس کا بیسیکلی حل نہیں، اس میں خام خواہ کی عوام مر رہی ہے۔ ان کا بھی ابھی اسرائیل کا بھی کل کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ میں نے $20 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، جس کو ابھی انہوں نے پورا فل کرنا ہے، جس میں کہ عوام بھی ہیں، جس میں کہ ان کے شہری ہیں، ان کے ہتھیار ہیں، ان کے میزائل ہیں، سارا کچھ تباہ ہوا ہے، کافی کچھ ہوا ہے، ان کی بلڈنگز ہوئی ہیں، ان کے فوجی اڈے ہوئے ہیں۔ تو ابھی اس کی ہی پوری جو ہے وہ نقصان پورا نہیں ہوا، تو ابھی وہ دوسری طرف اس نے تیار رہنے کا حکم بھی دے دیا اسرائیل نے اپنی فوج کو۔ تو ناظرین، دوسرا آپ کو میں نے کل کے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ میں پھر دوبارہ اس کو رپیٹ اس لیے کر دیتی ہوں جس نے نہیں سنا اس نے، کہ میں ٹرمپ نے ایران کو آفر دی ہے کہ $30 ارب کی، کہ اگر وہ اپنا سرنڈر کر دے اس سے نیوکلیر پاور سے، نیوکلیر پروگرام سے، یا پھر ہمارے سپرد کر دے تو ہم اس کو $30 ارب دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو کہ ان کا یہاں پر امریکہ میں وہ بھی ہے، ان کا پیسہ بینکوں میں پڑا ہوا ہے $6 ارب، تو وہ بھی ہم ان کو نقد دے دیں گے۔ اس سے مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے، ٹرمپ کہتا ہے ہم ان کو کیش دے دیں گے۔ تو ایسی چیزیں تو پاکستان انڈیا میں چلتی ہیں، تو وہ کہہ رہے ہم کیش دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو ہم معاشی سرگرمیوں میں بھی بڑی فیسلٹیز دیں گے، اور اس طرح کی آفر بھی اس نے کافی کی ہیں۔ تو جس کا کہ خامنائی صاحب نے پھر وہی جواب دیا ہے کہ نہیں، ہم تو اپنا اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ایٹمی پروگرام سے۔ اب میں پھر اس کی لمبی ڈیٹیل میں کیا جاؤں، آپ نے سننا ہو تو یسٹرڈے کا ویلاگ 28 جون کا سن لیں، اس میں پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے، تو میں نے تھوڑا سا بتا دیا نئے سننے والوں کے لیے۔ تو لیکن بہرحال اب بھی ان کے جو اس پروگرام کے تحت انہوں نے خامنائی صاحب کی زندگی جو ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ زندگی موت تو خیر اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اس سے تو ایٹمی پروگرام نہیں بند ہو سکتا، ختم ہو سکتا۔ تو اپنی سوچ کو جو ہے وہ بلند رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے 17 سائنٹسٹ کو بھی ختم کیا ہے۔ تو اب جو ہے وہ ایران میرا خیال ہے اپنے زیادہ سائنٹسٹ جو ہے وہ ان کے پروگرام کے اوپر پیسہ بھی لگائے گا اور زیادہ تیار کروائے گا، تاکہ آئندہ 10 سالوں میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سائنٹسٹ تیار ہو سکے۔ تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز کی طرف آتے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں تو پاکستان میں اب انہوں نے ایک آپ یوں کہہ لیں کہ پروپیگنڈا چلایا ہے یا کیا ہے، کہ علی امین گڈا پور کے پیچھے سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایون کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ چینج کر دیا جائے، یہاں سے اس پوسٹ سے ہٹ جائے۔ اب ان لوگوں سے تھوڑا سا اتنا پوچھنا چاہیے کہ کیا علی امین گنڈا پور کی جگہ جو دوسرا آئے گا وہ کوئی فرشتہ آ جائے گا، یا اس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہوگی؟ وہ کوئی ایسا بندہ ہے تو وہ سامنے لے کر آئیں۔ اور پھر انہوں نے اب جا کر کیا کرنا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے کانوں میں ان کے اگینسٹ باتیں ڈالیں گے۔ ہاں بھی ان کے ساتھ جو کوئی ایشو ہے وہ بیٹھ کر اس کے بارے میں بات کی جائے۔ اب ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب اپنا ڈیسیژن دیں گے، جو وہ سنیں گے۔ ان کو اندر بیٹھے ہوئے کیا پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، جا کر جو بتائے گا وہ اسی کے اوپر آ جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد نیا آنے والا جو ہے ان کو کیا گارنٹی ہوگی کہ وہ جی بالکل 100% جو ہے وہ بہت ہی سنسیئر ہوگا؟ نہیں، اگر سنسیئر ہے ساروں میں سے تو 100% وہ عمران خان صاحب خود ہیں اس کنٹری کے ساتھ۔ تو باقی اگر 100 میں سے آپ کو کوئی 80% بھی مل رہا ہے، 85 بھی مل رہا ہے، تو آئی تھنک سو انف ہے۔ اور اس طرح جو انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ بجٹ جو ہے وہ میری مرضی، مجھ سے پوچھے بغیر نہ ہو سکے۔ اگر آپ ان سے نہ بھی پوچھتے
تو جب پوچھا بھی جاتا تو آپ کے کیا خیال ہے کہ بجٹ رک جانا تھا؟ ان لوگوں نے کوئی اور طریقے اختیار کر کے نون لیگ اور زرداری ان لوگوں نے بجٹ پاس کرا کے اپنے اپنے بجٹ کے پیسے پکڑ لینے تھے، ہر صورت لے لینے تھے، ملک کا سسٹم تو نہیں روکنا تھا۔ تو اور علی امین نے گڈا پور نے بھی اگر سائن کیے ہیں تو وہ صوبہ جو ہے پختون کا وہ کس طرح چلتا وداؤٹ بنے، اور کوئی بھی اور آ کر بیٹھے گا تو کیا وہ بغیر پیسوں کے صوبے کو چلا لے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ جا کے غلط باتیں بھی نہیں عمران خان صاحب کے کام میں بات ڈالنی چاہیے، جو سچائی ہے وہی بات کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے پی ٹی آئی میں کوئی مسئلے مسائل ہیں تو ان کو بیٹھ کر خود سالو کریں۔ آگے یہ لوگ جو ہے بڑے کمزور پارٹی مانی جا رہی ہے، وہ اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ اگر ان میں طاقت ہوتی تو یہ اتنی عوام کو ساتھ باہر نکالتے، اور نکال کے عمران خان صاحب ابھی تک اندر نہ کبھی بھی بیٹھے ہوتے۔ آپ کے سامنے یہ بنگلہ دیش کی مثال ہے۔ اب بنگالی جو ہے آپ یہ دیکھیں وجود وائز بیچارے تھے چھوٹے چھوٹے سے جو ہر وقت فش کھاتے ہیں، لیکن انہوں نے ود ان 24 hours اس کو وہاں سے بنگال سے اس کو حسینہ واجد کو بھگا ڈالا اور اپنا ملک کلیئر کر لیا۔ تو یہ لوگ اتنے سال سے بیٹھے ہوئے یہ لوگ مار کھا رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ان میں وہ بے ہمت اور جرأت، بیسیکلی قوم میں جرأت نہیں ہے بہت۔ نہیں تو یہ کیا پاکستان میں اگر کوئی کرپٹ 200-250 بندہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے یہ لوگ؟ نہیں، ان لوگوں میں خود جرأت نہیں اس قوم میں۔ اور وہ جو عمران خان صاحب ہے وہ ان کے لیے اتنی بڑا سیکریفائس کر رہے ہیں، جو کہ اصولی طور پر آپ دیکھیں تو ان کے اکیلے سیکریفائس کرنے سے کہ بات نہیں بنے گی جب تک یہ قوم اکٹھی ہو کر باہر نہیں نکلے گی۔ اور وہ لوگ تو سب آرام سے اپنے اے سی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے پاس تو کبھی پنکھا بھی ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی بجلی بھی ہے، کبھی بجلی پیچھے سے بند کر دیتے، کبھی کیڑے چھوڑ دیتے ہیں، ایون کہ بشرا بیگم کے بھی کمرے میں کبھی پنکھا بند اکثر رہتا ہے۔ تو یہ لوگ تو پھر زیادتیاں کر ہی جائیں گے۔ اگر آپ سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ کا اکیلا لیڈر کیا کرے؟ تو خیر اینی وے، اور جو کل کا بھی ہے وہ ہوا ہے حادثہ سوات کا، اس کا بھی بڑا دکھ ہے، اور اس میں بھی آئندہ بھی لوگوں کو خود بھی خیال کرنا چاہیے، خالی حکومت پر نہیں بیٹھنا چاہیے وداؤٹ کسی جو ہے اس کے حفاظتی انتظامات کے، یا یوں کہہ لیں کہ اس طرح کی چیزوں کے بغیر آپ جا کے ایک دریا میں جا کے قدم رکھ رہے ہیں، اور وہ بھی بچوں کے ساتھ۔ تو یہ بھی تھوڑی سی اس کو برا نہ منائیے گا، بات تو میں صحیح کر رہی ہوں، یہ اپنی کم عقلی ہے۔ اور جہاں تک حکومت کا فرض ہے، ان کا تو کوئی فرض ہی نہیں ہے نا اس کنٹری کے لیے، نہیں تو وہاں پر کوئی بھی بندہ وداؤٹ پرمیشن وداؤٹ پریکاشنز وہاں پر اندر انٹر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور پھر وہاں پر پریکاشنز کے لیے ہونا چاہیے کہ لائف جیکٹ کم از کم حکومت کی طرف سے وہاں پر اتنی ہونی چاہیے کہ وہ سب کو وہ زبردستی بائی فورس کہیں کہ یہ پہنو اور جانا ہے، اور وہ بھی کتنے ڈسٹنس تک جانا ہے۔ تو لیکن وہاں پر خیر ایسی چیزیں نہیں پیدا ہو سکتی، کیونکہ ابھی 2025 کا ٹائم ہے، پھر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ملک کے کیا حالات ہیں۔ اور چائنا جو ہے اس کے بعد پاکستان کے بعد انڈیپینڈنس ہوا ہے، اور اس کے باوجود اس نے کس قدر ترقی کی ہے۔ تو پاکستان وہ ایکچولی جب وہاں پر حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات تو اچھی نہیں لگے گی لیکن سچ تو سچ ہی ہے، وہ لوگوں کو پتا سب کچھ ہے، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں بس، وہ اس قوم کو نہیں بنا رہے، وہ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سب سے بڑی بات ایجوکیشن کی اتنی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی، ہیلتھ کے بغیر نہیں ترقی کرتی، تو وہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ سب سے ڈاؤن جا رہی ہیں۔ تو ہم یا جیسے جتنے بھی لوگ آئیں اور آ کر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں اور ان لوگوں کو سمجھائیں، یا لوگوں کو ہم اویئرنیس دے رہے ہیں بات کر کے، کتنی دیر تک ہم لوگ دے لیں گے؟ اور کچھ لوگوں کو خود بھی چاہیے کچھ عقل کو ہاتھ ڈالیں، اپنے بچوں کو خود اسکولوں میں بائی فورس بھیجیں، ان کو پڑھائیں۔ اس طرح کی جگہوں پہ ماں باپ خود ہی لے کے جا رہے ہیں تو وداؤٹ پریکاشنس آپ تو پھر وہ ڈوبیں گے ہی۔ کتنا افسوس کی یہ بات ہے کہ ایک فیملی کے 15 بندے کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹوٹل 18 ہوئے ہیں، تو افسوس ہے ان کے ساتھ ہی، اور جانیں بھی ضائع گئی ہیں، اور وہ ان لوگوں نے حکومتی لوگوں نے وہاں بیٹھے ہوئے اندر ایک اسٹیٹمنٹ دے دی،
انہوں نے بھی خود کہا دی جو ان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگ ہی ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں جی شہباز شریف صاحب کو بہت دکھ ہوا ہے. انہوں نے تو اس دکھ میں رات کھانا ہی نہیں کھایا ہوگا شہباز شریف کا تو بیچارے نے تو خود اپنے سوئمنگ پول میں گھس گئے ہوں گے وہ سوئمنگ کرتے ہیں. تو جی میرا چینل 7RYK تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا. آج بھی ایک دو ویڈیوز تھی میں نے آپ کو اس سلسلے میں دکھانی تھی لیکن میں ابھی ٹریولنگ میں ہوں اس لیے نہیں دکھا دی. کوشش کروں گی کہ کل کو میں ان کو ساتھ چھوٹا سا لنک دے کر تو میں اپلوڈ کر سکوں. تو تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.